अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हमारी गुफ्तगू जलियांवाला बाग और उसके मुहर्रकात और असरात पर है। और जलियांवाला बाग का कत्लेआम रोल्ट एक्ट के ख़िलाफ़ एजिटेशन का नतीजा था। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पेशतर आपसे गुजारिश है कि चैनल तलाशी हक विद आमिर हाशमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, जिस तरह पंजाब से उठने वाली तहरीक जो किसानों की थी, पगड़ी संभाल जटा, लेकिन उसने अपने दामन में तमाम मकतबा फ़िक्र के हामिल लोगों को समेट लिया था, जिसने ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे हिंदुस्तान को आज़ादी और हकूक़ की जद्दोजहद पर आमादा किया। और दूसरी तरफ बरतानवी हुकूमत हिंदुस्तान में चलने वाली तहरीक आज़ादी को हर सूरत में दबाना चाहती थी और उसके लिए पहले से मौजूद डिफेंस ऑफ इंडियन एक्ट 1915 तो मौजूद था, लेकिन अवाम मुकम्मल स्वराज यानी आज़ादी के लिए सरापा एहतजाज थे, जो बरतानवी हुकूमत हिंद के काबू में नहीं आ रहे थे। तो एक अंग्रेज़ सर सिडनी रोल्ट की सदारत में एक कमेटी बनाई गई, जिसने 2 नए बिल तैयार किए। इन बिलों में चीदा नुकात शामिल किए गए, जिसमें दहशतगर्दी के मुतालिक वजाहत की गई कि हर वो शख्स जो मुल्क की आज़ादी और अंग्रेज़ी सरकार के ख़ात्मे के लिए स्ट्रगल में हिस्सा लेता है, जद्दोजहद में हिस्सा लेता है, उसका ये अमल दहशतगर्दी के ज़िम्मे में तस्वर होगा, क्योंकि जिसको दहशतगर्द तस्वर किया जाए उसके खिलाफ अदालती ट्रायल बंद कमरे में होगा और उस मातूब से अपील का हक भी फिर छीन लिया गया। हुकूमत हिंद को ये इजाज़त दी गई कि शक की बुनियाद पर किसी के घर में बग़ैर इजाज़त गिरफ्तार करके तलाशी ली जा सकती है और किसी भी शक के बुनियाद पर 1 साल तक बग़ैर मुकदमा चलाए जेल में रखा जा सकता है। इस नौइयत के मुकदमात की समाअत के लिए स्पेशल कोर्ट्स कायम करने की तजवीज़ की गई, जहाँ के दिए गए फैसलों की मद में सज़ा काटने के बाद रहाई के लिए भी अपनी नेक चलने की सनद बतौर ज़मानत पेश करना ज़रूरी करार दिया गया। इस बिल, जिसे अवाम दुश्मन बिल कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, कि मंजूरी के लिए इसको असम्बली में पेश किया गया, तो हिंदुस्तान के तूलो अर्ज़ से इसकी मुखालफत की गई, जिसमें बिला इम्तियाज़ किसी मज़हब और नस्ल के सब इत्तफाक था इनका कि रोल्ट एक्ट बिल मंजूर नहीं होना चाहिए। इसलिए सब ने ही इसका डट कर मुकाबला किया, जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वीजी पटेल, तेज बहादुर सिप्रू, मदन मोहन मालू ने मुखालफत में एड़ी चोटी का जोर लगाया। कायदे आज़म ने असम्बली में हुकूमत बरतानिया को बावर करवाया कि इस बिल की मंजूरी से अंग्रेज़ सरकार को इंडिया की आवाम से ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा जिसका सामना आज तक उनको नहीं हुआ। ताहम तमाम तर मुखालफत के ये बिल अंग्रेज़ी सरकार ने मंजूर करवा कर कानून बना दिया। अब ये सूरत हाल उन इंडियन सियासी रहनुमाओं के लिए सदमे से हरगज़ कम न थी, जिन्होंने इस उम्मीद पर पहली जंग अजीम में अंग्रेज़ सरकार की मदद की थी कि वो इस जंग के इख्तिताम पर बरतानवी हुकूमत इंडिया को डोमिनियन रियासत का दर्जा दे दी गई। इस सिलसिले में महात्मा गांधी ने, जिन्होंने जंग अजीम अव्वल में बरतानवी जंगी पॉलिसी की हमायत करते हुए वायसराय की फौजी भर्ती में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, लेकिन जंग अजीम के खात्मे के फौरी बाद बरतानवी हुकूमत ने इंडियन प्रेस पर जालमाना शिकंजे जकड़ लिए और अक्सर अखबारात, जिनमें ट्रिब्यून लाहौर, लाला लाजपत का राय का अखबार था पंजाब, फिर ज़फ़र अली खां का ज़िम्मेदार वगैरह के खिलाफ तादीबी कार्रवाइयों के ज़रिए इन्हें ज़ब्त किया गया। रोल्ट एक्ट के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान सरापा एहतजाज हुआ, लेकिन पंजाब में अमृतसर, जहाँ जलियांवाला बाग का वाक़या पेश आया, में अवामी रद्द अमल शदीद नौयत का था। अमृतसर में 2 सियासी रहनुमा डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू और डॉक्टर सेठ पाल ने अपनी तकारीर से माहौल को गरमा दिया। हर जलसे में उनकी तकरीर का में यही मुतालबा किया जाने लगा कि भी जब वो जलसा होता था तो लोग कहते थे कि यही दोनों हजरात स्पीचेस करें, खुताब करें।
تو پھر ان کی شہرت کو دیکھتے ہوئے، بڑھتی ہوئی شہرت کو دیکھتے ہوئے، اس کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے پھر حکومت کو یہ چونک گئی اور حکومت نے ان پر پابندی عائد کر دی۔ 30 مارچ کو امرتسر میں ہڑتال ہوئی جہاں مکمل شٹر ڈاؤن کیا گیا۔ اس کے بعد ایک بڑا جلسہ بیرسٹر بدر الاسلام خان جو امرتسر کے ایک وکیل تھے کی صدارت میں منعقد ہوا۔ پورے شہر میں ہندو مسلم اتحاد کے نعرے بلند ہو رہے تھے جس نے انگریز حکومت کو خوف زدہ کر دیا۔ 10 اپریل کو گورنر پنجاب نے ڈاکٹر سیف الدین کچلو اور ستیا پال کو امرتسر سے ضلع بدر کر دیا۔ حکومت کی اس کارروائی نے عوام کے غصے میں اضافہ کر دیا۔ عوام نے احتجاج کر کے اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ یہ ریلیز جتنی بھی منعقد ہوئی وہ سب کی سب پرامن تھی، کوئی تشدد کا اس میں عنصر نہیں شامل تھا۔ یہ جلوس کی شکل میں نیشنل بینک امرتسر، ٹاؤن ہال، کرسچن مشن ہال اور دیگر اہم عمارات کی توڑ پھوڑ کیے بغیر پرامن طریقے سے نعرے بلند کرتے ہوئے گزر جاتے، پھر منتشر ہو جاتے۔ ڈپٹی کمشنر کا دفتر ریلوے لائن امرتسر کی دوسری جانب واقع تھا۔ یہ وہ لوگ جو امرتسر میں رہتے ہیں یا جنہوں نے امرتسر دیکھا ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر کا آفس جو تھا وہ ریلوے لائن کے دوسری طرف تھا۔ عوام احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے جب ڈی سی آفس جانے لگے تو پل کراس کرنے لگے تو وہاں پر موجود فوج نے انہیں روکا، لیکن عوام نے زبردستی آگے جانے کی کوشش کی تو فوج نے براہ راست فائرنگ شروع کر دی، ڈائریکٹ فائرنگ کی، جس سے موقع پر ہی بہت سے لوگ شہید ہو گئے، مارے گئے اور زخمی بھی ہوئے۔ فائرنگ کی اس واقعے نے عوام میں غم و غصے کی لہر بڑھا دی۔ وہ مظاہرہ جو پرامن تھا لاشوں اور زخمیوں کو اٹھائے جب شہر کو لوٹ آیا تو نفرتوں میں اس قدر اضافہ ہوا کہ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر قیمت پر ڈپٹی کمشنر دفتر تک جائیں گے۔ اس بار عوام نے کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے اور لاٹھیاں انہیں اٹھا رکھی تھی۔ وہ واپس اس مقام پر پہنچے جہاں فوج نے ان پر فائرنگ کی تھی۔ جلوس نے یہاں فوج کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی تو فوج نے دوبارہ ان پر گولی چلا دی اور اس بار کی فائرنگ سے 20 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہوئے اور درجنوں افراد زخمی ہوئے۔ اب یہاں ایک بڑا عجیب سا امرتسر کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہوا کہ جب عوام اپنے زخمیوں کو لے کر سرکاری اسپتال پہنچے تو انتظامیہ نے زخمیوں کا علاج کرنے سے انکار کر دیا اور اسٹریچر تک ہاسپٹل کے جو انتظامیہ تھی انہیں اسٹریچر تک نہ دیا، یہاں تک کہ انگریز نرسوں نے کہا کہ انہیں تو اپنے کیے کی سزا ملی ہے، ہم ان کا کیوں علاج کریں۔ اس پر عوام مشتعل ہو گئے، اپنی زخمیوں اور اپنی لاشوں کو وہیں چھوڑ کر ہسپتال سے باہر نکل آئے۔ اس قدر غضبناک ہجوم ہو گیا کہ جہاں راستے میں انگریزوں کی نشانی پر نظر پڑی اسے توڑ پھوڑ کر نظر آتش کر دیا۔ نیشنل بینک کو آگ لگا دی، وہیں 2 انگریز جو راستے میں ملے انہیں قتل کر دیا، ریلوے شیڈ کو توڑ دیا، وہیں ڈیوٹی پر ایک انگریز گارڈ کو بھی قتل کر دیا۔ مجمع کے راستے میں آنے والے ایک انگریز سارجنٹ کو تشدد کر کے پھر قتل کیا۔ امرتسر کا ٹاؤن ہال، پوسٹ آفس، مشن ہال، ریلوے اسٹیشن کو آگ لگا کر بسم کر دیا۔ سائیکل پر جانے والی وہاں ایک عورت، انگریز عورت جو وہ سائیکل پہ جا رہی تھی، اس پر بھی حملہ آور ہوئے کیونکہ مجمع بے قابو تھا، غصے میں تھا، انہوں نے اس کو بھی زخمی کر دیا۔ فوج کی فائرنگ جیسے ناعاقبت اندیش فیصلے نے پورے امرتسر میں آگ لگا دی۔ حکومت نے مارشل لا نافذ کر کے امرتسر شہر کو، ضلع کو فوج کے حوالے کر دیا۔ 12 اپریل کو جنرل ڈائر نے ایز اے مارشل ایڈمنسٹریٹر چارج سنبھال لیا۔ ڈائر فطرتاً ایک شفاق انسان تھا جس کا تقابل ہلاکو اور چنگیز سے بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ اس سے بھی زیادہ شفاق انسان تھا۔ بہرحال ڈائر نے چارج سنبھالتے ہی شہر امرتسر کا پانی اور بجلی کو بند کر دیا، بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا، شہر بھر کے عمائدین کو جو شرفا تھے ان کو میٹنگ میں بلا کر دھمکاتے ہوئے ہڑتال ختم کرنے کو کہا۔ اور جی ہاں، یہی وہ میٹنگ تھی جس میں امرتسر کے ڈپٹی کمشنر نے کہا تھا انگریزوں کے خون کا بدلہ ہندوستانیوں سے اور ان کی آنے والے نسلوں سے لیا جائے گا۔ 13 اپریل کو جنرل ڈائر نے شہر کا دورہ کیا، ڈھول پٹوا کر منادی کراتے ہوئے جلسے جلوس پر پابندی کا اعلان کیا، اور چونکہ اس اعلان کو بہت سو نے نہیں سنا تھا اس لیے اس کا علم ہر ایک کو نہیں تھا، کیونکہ شہر کے لوگوں کو تو علم تھا لیکن شہر سے جو باہر لوگ رہے تھے ان کو اس بات کا علم نہیں ہوا۔ دراصل جب یہ سرکاری اعلان ہو رہا تھا
وہیں ایک نوجوان ٹین کا کنستر بجا کر جلیانوالہ باغ میں جلسے کا اعلان بھی کر رہا تھا، جس کی اطلاع جنرل ڈائر کو 12:30 بجے اس کے دفتر میں کر دی گئی، لیکن اس نے جلیانوالہ باغ میں منعقد ہونے والے جلسے کو روکنے کی کوشش ہرگز نہ کی۔ جلیانوالہ باغ میں ایک میدان ہے جس کے چاروں طرف رہائشی عمارتیں تھیں، جس کے بیچوں بیچ تنگ گلیاں اور میدان کی طرف نکلتی تھیں، اور گلیاں اس قدر تنگ تھیں کہ 2 لوگ بڑی مشکل سے ایک ساتھ گزر سکتے تھے۔ جنرل ڈائر بختر بند گاڑیاں باغ کے اندر لے کے نہ جا سکا، اس لیے پیادہ فوج کو ساتھ وہ اندر گیا۔ ایک میدان سے اونچی ایک ٹیلا نما جگہ تھی، اس پر جا کر پوزیشن سنبھال لی تاکہ آسانی سے نہتی عوام کا نشانہ بنایا جا سکے۔ اس وقت میدان میں لگ بھگ 10,000 سے زیادہ لوگ موجود تھے جو انہماک سے مقررین کو سن رہے تھے، جن میں چھوٹے بچے اور نوجوان بھی شامل تھے، کیونکہ ان دنوں ہندوؤں کی بیساکھی کا تہوار تھا جسے ہندو اور سکھ بڑی شوق سے اس کو مناتے تھے، اور وہ اس تہوار میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جلسے کا سن کر وہ اس پنڈال میں پہنچے۔ اس وقت شام کے 5 بجے تھے۔ جنرل ڈائر نے پوزیشن کو سنبھالتے ہی بغیر مجمع کو وارننگ دیے فائرنگ کا براہ راست حکم دے دیا، جس کا اعتراف اس نے خود اپنی انکوائری میں بھی کیا۔ اس نے اپنے اعترافی بیان میں کہا کہ اس کا مقصد لوگوں کو ان کے کیے کی سزا دینا تھا۔ چلے یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ ابھی مارشل لا نافذ نہیں ہوا تھا، اختیارات سول انتظامیہ کے پاس تھے۔ جنرل ڈائر ڈپٹی کمشنر کو اطلاع دیے بغیر لوگوں کو سزا دینا چاہتا تھا۔ ڈائر کے حکم پر فوج نے مجمع پر گولیوں کی بچھاڑ کی اور کل 1500 راؤنڈ چلائے گئے، اور اس وقت تک فائرنگ جاری رکھی گئی جب تک گولیاں ختم نہ ہوئیں۔ فائرنگ کے بعد زخمیوں کو اسپتال پہنچانے کا انتظام کرنا بھی ضروری نہ سمجھا، کیونکہ اس نے کہا یہ اس کا فرض نہیں تھا۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں 500 افراد موقع پہ مارے گئے، اور ہندوستان کی تاریخ میں انگریزوں نے کسی بھی جگہ اتنی بڑی تعداد میں نہتے آدمیوں کا، انسانوں کا نشانہ نہیں بنایا تھا۔ جب لوگ منتشر ہو کر گلیوں کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان تنگ تاریک اور تنگ گلیوں میں بھی گولیاں برسائی گئی، اور اس قتل عام کی واقعے سے ہندوستان بھر میں قہرام برپا ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کا مشتعل ہو کر پرامن طریقے سے احتجاج کا راستہ چھوڑ کر تشدد کا راستہ اپنانا اب فطری عمل تھا، اور لوگوں میں انگریزوں کی جانب سے انصاف پسندی اور قانون کے احترام کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، ختم ہو گئے، اور اس ایک واقعہ نے انگریزوں کا جھوٹ اور فریب ثابت کر دیا۔ انگریزوں سے تعاون کرنے والی جماعتوں نے امن اور صلح کا راستہ چھوڑ دیا۔ مہاتما گاندھی جیسے عدم تشدد کے داعی اور صلح کی بات کرنے والے اپنے میڈلز حکومت کو واپس کر دیے۔ اس عمل کی وجہ سے حکومت پر اعتماد کا خاتمہ ہو گیا۔ اس جلیانوالہ واقعے کے بعد برطانوی حکومت کے غضب کا خاتمہ نہ ہوا، بلکہ انہوں نے امرتسر کے باشندوں سے بدلہ لینے کے لیے سخت اور غیر انسانی احکامات جاری کیے، جن میں ایک یہ بھی تھا کہ رینگنے کا بھی حکم تھا، کرولنگ کرتے ہوئے، اور وہ اس جگہ جہاں ایک اور خاتون عورت پر حملہ ہوا تھا، اس بازار میں گزرنے والے ہر شخص کو رینگ کر گزرنے کا حکم دیا جاتا، اور آگے کچھ دور جا کر اسی چوک پہ ایک ٹکٹکی لگائی گئی جہاں اس بیچارے کو ناحق درے مارے جاتے۔ اس طرح سلام کرنے کا بھی حکم دیا گیا کہ ہر شخص کو حکم دیا گیا جب کسی کو کوئی انگریز نظر آئے تو ہاتھ اٹھا کر درست انداز سے سلام کرے، اور جو لوگ حکم عدولی کے مرتکب ہوتے انہیں سخت سزائیں دی جانے لگی۔ شہر کے تمام وکلا صاحبان کو، جو ایڈوکیٹس تھے، وکلا تھے، ان کو سپاہی کا درجہ دیا گیا، اور آپ کے لیے بڑی حیرت کی بات ہوگی کہ ان سے کلیوں سا کام لیا گیا۔ اس طرح امرتسر کے 93 ہندوستانی وکلا سے جبری مال برداری کا کروا کر تذلیل کی گئی۔ ان کو بلا لیا جاتا تھا کہ یہ بال اٹھاؤ اور وہاں تک پہنچاؤ، کینٹ تک پہنچاؤ یا فلاں جگہ تک پہنچاؤ، تو وہاں سے ان کے کلیوں کا کام لیا گیا۔ شہر کے بہت سے بے گناہوں کو پکڑا جاتا، ان سے زبردستی سیاسی قائدین کے خلاف بیان دینے پر مجبور کیا جاتا، اور جو انکار کر دیتے ان سے اس قدر غیر انسانی غیر اخلاقی سلوک کیا جاتا کہ وہ جیتے جی ہی مر جاتا۔
وہ میں اپنے لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا جو تاریخ میں رقم ہے وہ کون سے غیر اخلاقی اور کون سے غیر انسانی سلوک تھے۔ بہرحال اس دل خراش واقعے نے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ برطانوی سامراج کے زیر تسلط ملکوں میں رنج و غم کی فضا قائم کر دی، اور آج بھی ریاستی دہشت گردی کو، جہاں ریاستی دہشت گردی ہوتی ہے، اس کو جلیانوالہ باغ کے واقعے کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ آپ سے اجازت اس امید کے ساتھ کہ آپ کو میری یہ گفتگو پسند آئی ہوگی، اور آپ سے یہ بھی گزارش کہ چینل تلاش حق ود عامر ہاشمی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں اور اپنی آرا سے بھی نواز دیا کریں۔ بہت شکریہ۔